अस्सलाम वालेकुम। बजट 2026-27 के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं शाहजेब अहमद। मईशत की हम इस पूरी सीरीज़ में बात कर रहे हैं कि मईशत को जो दरपेश इस वक्त चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, आने वाले बजट में किस हद तक कारोबारी तबके की बात हम कर रहे हैं, आवाम की बात कर रहे हैं, इनको कितना रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन हुकूमत के लिए भी चैलेंजेस इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। हमारी लोन पर डिपेंडेंसी है, फिर साथ में जब हम ये बात करते हैं कि हुकूमत ने अपनी आमदनी कैसे बढ़ानी है, तो हमारा तो मुसलसल इस वक्त ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स है उसमें इजाफा नहीं हो रहा, इम्पोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा जो हम देखते हैं कि मईशत में हुकूमत का एक आमदनी का जरिया होता है वो टैक्स कलेक्शन भी होती है, और टैक्स कलेक्शन के भी मसाइल बहुत अरसे से चलते आ रहे हैं। उसकी इस्लाहात की बात भी होती है, उसके निज़ाम की बात भी होती है कि टैक्स कलेक्शन में हम किस तरीके से इस निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो FVR के चेयरमैन रह चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और उन्होंने जो अपनी जिम्मेदारी निभाई 2019 से लेकर 2020 तक, वो हमने देखा कि FVR के चेयरमैन रहे। साथ में बहुत सारी उनकी ऐसी सर्विसेज हैं, एक तवील लिस्ट है जिसका हम अभी जिक्र तो नहीं कर रहे, लेकिन साथ में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो हमारा टैक्स निज़ाम है वो कैसा है, और इसके साथ साथ क्या बेहतरी लाई जा सकती है इस बजट के अंदर। शब्बर ज़ैरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? शब्बर साहब, अगर मैं आगाज़ यहाँ से करूँ, जो आपका अपना टेन्योर था 2019 से लेकर हमने देखा कि तकरीबन अप्रैल 2020 तक, उसमें आखिर में कुछ अरसे तक आप एब्सेंट रहे थे, गायब रहे थे, क्या हुआ था? देखिए, मैं असल में एक प्रेशर में था, क्योंकि जो चीज़ मैं करना चाह रहा था वो मैं नहीं कर पा रहा था। सही। 3-4 बड़ी बड़ी चीज़ें थी जहाँ पर मैंने कोशिश की कि मैं उसमें आगे बढ़ूँ। जैसे मैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के टेबल को रिवाइज करा, फिर मैंने ट्रेडर्स को रजिस्टर करने की कोशिश की, सही। फिर मैंने बैंकों की ट्रांजैक्शन को रिलेट करने की कोशिश की। जब ये चीज़ें, फिर मैंने FBR में स्टाफ में कहा कि 10-15 हज़ार आदमी एक्स्ट्रा हैं, इनको आप फारिग करें। तो जब सब चीज़ें वो नहीं हो पाई ना, तो फिर मेरे ऊपर एक आई वेंट इनटू अ फिजिकल डिप्रेशन एंड आई वाज नॉट वेल। तो मैंने फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरी वालदा और मेरी वाइफ ने मुझे मशवरा दिया कि मैं छोड़ के कराची आ जाऊँ। सही। फिर मैं कराची आ गया, मगर फिर इमरान खान ने मुझे बहुत प्रेशराइज़ किया कि मैं वापस आ जाऊँ। मैं फिर वापस चला गया। वापस जाने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वो फिर मैंने उसी चीज़ को देखा और मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब हुई। फिर मैं वापस कराची आ गया, उसके बाद मैं फिर वापस नहीं गया। और आपने इस्लाहात की बहुत कोशिश की। मैंने कभी इस्तीफा नहीं दिया। मैं टेक्निकली फिर आपने इस्तीफा नहीं दिया? नहीं, मैंने कभी इस्तीफा नहीं दिया। अच्छा, लेकिन जो बातें आप बता रहे हैं, उस वक्त की गवर्नमेंट दावे तो यही करती थी कि उनको ये सब कुछ चाहिए था, तो फिर उनको प्रॉब्लम कहाँ थी? उस वक्त की गवर्नमेंट नहीं, ये हर गवर्नमेंट दावा करती है। सही। पाकिस्तान की जितनी भी गवर्नमेंट्स है ना, वो ये दावा करती हैं कि वो ट्रांजैक्शंस को, कैश इकोनॉमी को कम करेंगी, ये दावा करती हैं कि वो रियल एस्टेट को सही करेंगी, ये दावा करती हैं कि वो स्मगलिंग को रोकेंगी। ये सारी गवर्नमेंट का दावा है। अच्छा, ये भी हुआ था कुछ अफसरान ने आपके खिलाफ एक पिटीशन भी दायर कर दी थी? पिटीशन तो शुरू में दाखिल की थी, जब मैं आया था उस वक्त दाखिल की थी। कानूनी हैसियत पे आई थी? हाँ, कानूनी हैसियत है, वो तो उसी वक्त खत्म हो गई थी। वो भी एक अलग मसला था। दूसरा, मैं चाहता था कि FBR में जो 22-23 हज़ार आदमी हैं, ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसमें से 15 हज़ार आदमी की मुझे जरूरत नहीं है। 15,000 की जरूरत नहीं है? तकरीबन को 70% लोगों की जरूरत अभी भी जरूरत नहीं है। अभी भी जरूरत नहीं? नहीं, देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल, अब आज के ज़माने में कोई आदमी कोई चीज़ टाइपराइटर से टाइप नहीं कराता। डिजिटलाइज हो गई है हर चीज़। सिमिलरली पहले ज़माने में सारे नोटिस फिजिकली सर्व करने पड़ते थे। अब फिजिकली सर्व का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नोटिस जाता ही सिर्फ आपकी ईमेल पे जाता है। तो अब नोटिस सर्वर अगर 2,000 हैं तो वो क्या कर रहे हैं? सही बात। आपके पास अगर 2,000-3,000 नोटिस सर्वर हैं तो वो क्या कर रहे हैं आज? आप बताएं मुझे। सिवाय इसके कि वो दरमियान में टाउटी करते, रिश्वत देते, इधर उधर जाते, क्या फायदा? क्यों बिठाया हुआ है? रेवेन्यू जाया हो रहा है वहां पे। नहीं, जाया नहीं, अगर वो जाया की बात नहीं है। हाँ। अगर वो उनका जो आना है वो ज्यादा बड़ा मुसीबत है, कि नहीं आए तो ज्यादा बेहतर है। देखिए ना, जब वो सुबह आ जाता है, दफ्तर आके बैठ जाता है, तो वो आके खराबी करता है, वो सही तो वो अगर आप उसको निकाल देना, निकालने का मतलब ये नहीं था। मैंने कहा था इनको घर बैठा दें, मगर इनको ऑफिस नहीं आने दें। ऑफिस नहीं आने दें, सही। अच्छा, इस्लाहात की जो आपने कोशिश की थी, उसमें कौन सी ऐसी इस्लाहात थी जिसका आप समझते थे कि बहुत जरूरी थी? मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं हर एक को ये बात कहता हूं, और ये बात पाकिस्तानियों को समझनी चाहिए
جتنی سپورٹ مجھے عمران خان کی تھی شاید کبھی کسی بندے کو زندگی میں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اور میرے پاس کوئی نیگیٹو کوئی بیگیج بھی نہیں تھا. صحیح. مگر جو پاکستان کا جو سوسائٹی ہے, سسٹم ہے جو سوسائٹی اور سسٹم ہے, یہ اس کو یہ خراب اس لیے نہیں کہ یہ خراب ہے, یہ خراب اس لیے ہے کہ ہم اسے صحیح نہیں کرنا چاہتے, خراب رکھنا چاہتے ہیں, خراب رکھتے. اچھا, اب آپ بالکل سوال پوچھیں, آپ اس کا جواب آپ کا مجھے ہونا چاہیے کہ کیا نہیں تو کیا عمران خان اور قمر جاوید باجوہ یہ چاہتے تھے کہ یہ خراب رہے؟ یہی مطلب ہو رہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹم, کیا آپ کہہ رہے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ تو کر رہے تھے آپ کو, مجھے فیسیلیٹ کرے, تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان یہ چاہتے تھے کہ خراب رہے. میرا جواب ہوگا کہ ہاں, اس لیے ہاں کہ ان کو پوری طرح پاکستانی میں جو رولر آتا ہے اس کو ادراک ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں خرابی کیوں ہے. ہمارے ہاں بڑے لوگوں کو, امیر آدمیوں کو, لوگوں کو اس سسٹم میں فائدہ ہے. صحیح. اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی رہے, اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آئے. اور تبدیلی, اچھا جب کوئی حکمران آتا ہے, چاہے وہ فوجی ہو یا غیر فوجی, وہ 2 4 5 6 مہینے بعد اسی کا حصہ بن جاتا ہے, یا اس کو اس کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. تو وہ پھر جسے کہتے ہیں نا آپ تبدیلی یا انقلاب, یہ صرف پاکستان میں لفظ ہے. اور جو بندہ اس سسٹم کے خلاف چلتا ہے, وہ یہ نہیں کہ اس کے خلاف کوئی کیس بناتے ہیں, وہ سسٹم اس کو خود بخود باہر پھینک دیتا ہے. مطلب سسٹم اس کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. لیکن بعد میں آپ پہ کیس بھی ہوا تھا پھر ایک. نہیں, وہ تو کیس تو ہوتے رہتے ہیں. میرا مقصد کہنے کا نہیں, میرے کہنا ہے سسٹم خود بخود نکال دیتا ہے, خود بخود نکال دیتا ہے. سمجھ جس طرح ہوتا ہے نا کہ باڈی میں سے نکل جاتی ہے, یہ سسٹم میں ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے میکینزم کے. اگر میں ایف بی آر کی بات نہیں کر رہا, میں ہر ایک کی بات کر رہا ہوں. پولیس لے لیں, جو بھی لے لیں, اس میں ایک اگر ذرا سا بھی کوئی آدمی کریکشن چاہے گا نا تو اس کو سسٹم باہر پھینک دیتا ہے. اور آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ سسٹم ٹھیک تب ہو سکتا ہے جب انٹینٹ ہوگا. اچھا, اور جیسے میں بتاتا ہوں آپ کو, دیکھیں اچھا اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ آپ سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے بندہ کہاں سے لائیں گے؟ بندہ آئے گا, اس کو 6 مہینے بعد سسٹم اٹھا کے باہر پھینک دے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا علاج یہ ہے کہ سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے مشین لائیں. اچھا, مشین لانے کا مطلب یہ ہے نادرا. اب آج آپ اور میں سب پاکستانی بیٹھے ہیں, سارے پاکستانی بیٹھے, آپ بتائیں کہ آپ کو آج ہم سب کو پاکستان کی تمام خرابیوں کے باوجود آئیڈینٹی کارڈ اور پاسپورٹ میں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ نہیں, کوئی ایسا پریشانی نہیں ہے نا. یہی پاکستان ہے نا, یہی پاکستان ہے, یہی ملک ہے, یہی کرپشن ہے. مگر جنرلی 99% لوگوں کے آئیڈینٹی کارڈ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آئیڈینٹی کارڈ کھو جاتا ہے, نیا بن جاتا ہے, پاسپورٹ بنوانا ہے بن جاتا ہے, کوئی پرابلم نہیں. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے نہیں کہ پاسپورٹ آفس میں کوئی فرشتہ بیٹھا ہے, کوئی مولوی بیٹھا ہے, کوئی اللہ والا بیٹھا ہے, کوئی تبلیغی بیٹھا ہے. یہ نہیں ہے. اس لیے کہ پاسپورٹ آفس سے آپ نے بندے کو نکال کے مشین ڈال دی ہے. اب مشین کے اندر جا رہا ہے سسٹم. اب وہ آپ کوئی بندہ اس کے اندر انوالو ہی نہیں ہے. اب اسی طرح آئیڈینٹی کارڈ کا مسئلہ ہے. اب آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہے, اب اس آئیڈینٹی کارڈ میں سے آپ کا ڈیٹا, ایک دفعہ ڈیٹا چلا گیا مشین میں, آپ کا بے فارم کا ڈیٹا ہے, جو بھی آپ کا ڈیٹا ہے وہ چلا گیا. اب وہ ڈیٹے کو چینج کرنے کا حق پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ اس کا علاج جو ہوتا ہے نا, اس کا علاج مشین ہے. صحیح. اب ویسے اگر ہم ایمبیشس ٹارگٹس دیکھیں ایف بی آر کے, تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں وہ ہدف تو پورے نہیں ہوتے. لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے شبر صاحب, تو پچھلے 10 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ 2000 ارب سے لے کر تقریباً 4000 ارب تک چلا گیا ہمارا ٹیکس کلیکشن. 14,000 ارب تک چلا گیا. تو یہ بہت اچھی بہتری ہے. دیکھیے بات یہ نا کہ یا کرنسی کی ڈی ویلیو کی وجہ سے ڈیویلوشن, سائز آف اکنامی بڑھ گئی, سائز آف اکنامی بڑھ گئی نا. ابھی بھی ہم لیس دین 10% کے ریشو پہ, 10% کے آس پاس کے ریشو پہ ہیں. ڈی ڈی پی کے 10% ہم کلیکٹ کرتے ہیں. انڈیا 17% کلیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے انکلوڈنگ می, جو یہاں پر آ کر, ویسے تو ہر چیز میں ناکامی ہے, مگر جس چیز میں کمپلیٹ ناکامی ہے گورنمنٹ کی, وہ ٹیکسیشن.
آج بھی کوئی اگر کہتا ہے وہ کامیاب ہے، وہ غلط بولتا ہے، وہ غلط بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ ایف بی آر کے پاس اتنے سارے اختیارات ہیں، لوگوں کو گرفتار کرنے کے، پینلٹیز ڈالنے کے، پنشمنٹ کے، اس کے ساتھ ساتھ بھی کئی اختیارات ہیں ٹیکس کلیکشن کے ساتھ ساتھ۔ اختیارات پولیس کے پاس نہیں ہیں۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تھانہ جو ہے، پولیس کا تھانہ، اس میں جو ایس ایچ او ہے، اس کے پاس اختیارات کی کمی ہے، اختیارات اس کے پاس ہی بہت، تو اس میں پھر جرم کیوں ہوتے ہیں؟ اختیارات سے کبھی کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا مطلب۔ اختیارات سے کبھی اختیار دینے سے کبھی اخلاف نہیں آتا کہ آپ اس کو اختیارات دے دیں تو وہ صحیح ہو جائے گا۔ اختیارات پھر بھی آپ سمجھتے ہیں گرفتاری کا اختیار ہونا چاہیے؟ نہیں، کوئی گرفتاری، میں تو ریٹ کا بھی قائل نہیں ہوں، میں تو بینک اکاؤنٹ فریز کرنے کا بھی قائل نہیں ہوں، میں نے پہلا آرڈر ہی یہ ایشو کیا تھا۔ جتنا اختیارات دیں گے اتنے کرپشن بڑھتے جائیں گے۔ اچھا، جتنے زیادہ اختیارات ایف بی آر کے بعد پاس ہوں گے اتنی کرپشن بڑھے گی۔ اس کا اردو آسان اردو میں اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے نا، کہ یار اگر وہ کہے گا یار دیکھیں سر میرے پاس تو اختیار ہے کہ میں آپ کو اریسٹ کر سکتا ہوں، وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے جی 5,000 روپے لے لو، وہ کہتے نہیں میں آپ کو تڑی بھی لے سکتا ہوں، کہتے 10,000 روپے لے لو، تڑی کے ساتھ ریٹ بڑھتا جاتا ہے۔ ہاں، جتنے اختیارات دیتے جائیں گے بڑھتا جائے گا ریٹ۔ شبر صاحب یہ بتائیں کہ بزنس کمیونٹی کو بہت مسائل ہیں، آگے بجٹ آ رہا ہے، بزنس کمیونٹی کو کوئی مسائل نہیں ہے، یہ بھی کارپوریٹ ٹیکس اتنا زیادہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بزنس کمیونٹی کی آپ یہ جب ایک لفظ کہتے ہیں نا بزنس کمیونٹی، اس میں بہت بڑا ایمبٹ آتا ہے۔ بالکل ایسی، اس میں ڈپارٹمنٹل اسٹور سے لے کر ریٹیلر سے، تاجر سے، انڈسٹریز تک، موبائل مارکیٹ سے لے کر پیکیجز فیکٹری جو لاہور میں بابر صاحب کی ہے وہ تک آتی ہے۔ تو اب آپ ساروں کو جب ایک ساتھ لپیٹتے ہیں نا تو پھر پرابلم آتی ہے۔ بڑے بزنس مین کو الگ کر دیں، چھوٹے کو الگ کر دیں، تب بھی اس میں میں بڑا آپ کو آسان کر دیتا ہوں، اس میں پرابلم ہے صنعتی لوگوں کو، تاجروں کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اچھا، دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں، ٹھیک ہے، صنعتی اور تاجر۔ صنعتی اور تاجر، جو بندہ کچھ بنا رہا ہے، فیکٹری چلا رہا ہے، لیبر کو رکھ رہا ہے، وہ اس ملک میں تباہ ہو گیا۔ باقی سامان آ رہا ہے، یہ 10 روپے کا آ رہا ہے، 10 روپے کا آیا 12 کا بیچ دیا، 12 کا آیا 14 کا بیچ دیا، اس کی تو عیاشی لگی ہوئی ہے، اس کی تو عیاشی ہے اس ملک کے اندر۔ صنعت چلانا مشکل ہے، کیا صنعت چلانا مشکل ہے؟ صنعت ختم ہو گئی، صنعت ختم ہو گئی، دکانداری ہے، وہ دکانداری والا کوئی پریشانی نہیں ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ جب میں بھی تھا، جب ہم کریکشن کے لیے جاتے ہیں نا تو سب سے زیادہ رجسٹنس ہمیں دکانداروں سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے میرا جھگڑا بھی کس سے ہوا تھا؟ مشرف دور میں بھی یہی ہوا تھا، ہمیشہ ہوتا کہ ہے، ہڑتال انہوں نے تبھی کی تھی جب ان کے اوپر، ہمیشہ دکاندار ہڑتال کرے گا، ہمیشہ دکاندار ہڑتال کرے گا۔ سب سے زیادہ عیاشی دکانداروں کی ہے۔ ان سے ٹیکس کلیکشن کا فائدہ کتنا پہنچے گا اگر ان کو ہم شامل کر لیتے ہیں؟ نہیں، اس سے کلیکشن کا فائدہ نہیں ہے، وہ پورے سسٹم کی خرابی کے ذمہ دار ہیں۔ اچھا، تاجر نہیں، مطلب نان ڈاکومنٹڈ تاجر۔ دیکھیے وہ جو آپ نے ان کو مراحت یا رستہ دے، وہ اصل میں پاکستان کی مافیا ہے۔ میں آپ کو یہ آج کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، کوئی حکمران مجھے راجہ بازار کی دکانیں گن کے دکھا دے، میں اس کو 50 سال کے لیے رولر بنا دوں گا کہ کتنی دکانیں ہیں راجہ بازار میں۔ آپ اکبری منڈی کی دکانیں مجھے بتا دیں کتنی ہیں اور کس کے نام ہے۔ پہلے تو ڈھونڈنی پڑتی دکان، نہیں، اتنی زیادہ تعداد ہے، کس کے نام ہے، کس کی یہ بھی دکان نہیں پتا، ڈاکومنٹڈ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ آج کے زمانے میں کوئی راکٹ سائنس ہے؟ آج کے زمانے میں دکان کو گننا یا دکان کا اونر آئیڈینٹیفائی کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے، چاہتے ہی نہیں۔ پھر وہی بات کہ انٹینٹ نہیں ہے۔ نہیں، انٹینٹ الٹا ہے، انٹینٹ یہ کہ نہیں کرنا کرنا ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، نہیں کرنا۔ اگر پی ایم ایل این میاں نواز شریف دکانوں کو رجسٹر کرے گی تو ان کی گورنمنٹ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ تو پھر تو سیاسی پہلو آ گیا، سیاسی پہلو ہے ان کا، وہ کبھی کر ہی نہیں سکتے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ دکانداروں کو ہاتھ ڈالیں، ان کے دماغ میں نہیں ہے۔ آپ انہیں کہیں گے یار یہ کر لو، وہ کہیں گے نہیں بھائی یہ نہیں کرنا۔ سیلڈ کلاس لے لو، جو وہ یاد ہے آپ کو، ایک وہ ہوتا تھا لاہور کا، وہ جو میر کیا نام تھا، وہ جو دکانداروں کے لیے آیا تھا کہ میں رجسٹر کراؤں گا، نعیم میر، نعیم میر، کدھر ہے نعیم میر؟
اس نے کہا تھا نا ساری دکانیں رجسٹر ہوگی. اب کہاں ہے نعیم میر؟ ڈھونڈ کے لائے نا. نعیم میر کدھر ہے؟ کیوں نہیں رجسٹر ہو رہی نعیم میر کی ساری دکانیں لاہور کی؟ بتائیں نا. ہوئی نا رجسٹر. یہ گورنمنٹ آئی تھی شروع میں نعیم میر کو بنایا تھا نا کوآرڈینیٹر. کہاں گیا نعیم میر؟ کدھر گیا؟ جب انہوں نے کہا ہوگا تو نہیں منع کر دیا کیا؟ نہیں یار وہ تو مطلب میں کہنا نہیں چاہتا. میں تو ان سے یہ تو مطلب لفظ غلط ہے. یہ تو مافیا ہے. مطلب جیسے اٹیلین مافیا ہوتی ہے اس طرح مافیا ہے. یہ آگے جا کے ان کی تو پوری خواہش ہوتی ہے کہ پہلے دن گورنمنٹ کے ساتھ لڑائی ہو, گولی چلے بازار میں. مطلب جب آپ ٹیکس کے لیے جائیں گے نا تو پہلے تو دکانداروں کی کوشش ہوتی ہے کہ 4 گنڈے آگے کھڑے کر کے گولی چلے. اور شہر میں یہ آئے کہ لیبرٹی میں گولی چل گئی, ٹیکس والے گئے تھے تو گولی چل, انہوں نے ہڑتال کر دی. ہڑتال کر دی. وہ تو مطلب بدماشی ہے, کمپلیٹ بدماشی, کمپلیٹ بدماشی ہے. اور اس مافیا کو کسی صورت کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, اس کو ہم مائنس ہی کر دیں. پھر اس مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ تو پاکستان کو صحیح نہیں کر سکتے. ٹیکس کلیکشن ہی ٹھیک نہیں ہو سکتی. پھر نہیں, ٹیکس کلیکشن تو الگ چیز ہے نا. ٹیکس کلیکشن کے ساتھ پھر غلط کام ہوتے ہیں, نان ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. پھر جب یہ حرام کے پیسے کماتے ہیں ٹیکس کے بغیر تو اسی سے پراپرٹی خریدتے ہیں. پورا ایک سائیکل ہے نا, پورا ایک سائیکل ہے. وہ سائیکل پورا کور ہوا ہوا ہے نا اس میں. وہ ایک پورا ایک سلسلہ ہے پورا, ایسا یوں ایسے کر کے. ہم کیا سمجھیں کہ جو ان ڈاکومنٹڈ ہماری پوری معیشت ہے اس کو ڈاکومنٹڈ اس وقت تقریباً آدھا ہے. 40 پہلے دیکھیں ان ڈاکومنٹڈ اکنومی ہر معاشرے میں ہوتی ہے. صحیح ہے. 100 میں سے چلے جی 30 ہو گئی ان ڈاکومنٹڈ. ہماری 30 کے قریب تھی ان ڈاکومنٹڈ. اب ہمارا جو کیلکولیشن ہے وہ تقریباً 50 ہو گیا. 50 ان ڈاکومنٹڈ ہے, 50 ڈاکومنٹڈ ہے. مجھے کسی نے بتایا, بلکہ مجھے اس زمانے میں جب میں بھی تھا, کہ فرنٹیئر کے کچھ علاقے ہیں وہاں نوٹ جب دیے جاتے ہیں تو اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ نوٹ گن کے دیے جاتے ہیں, تل کے دیے جاتے ہیں. یار 2 بورے, 3 بورے, 4 بورے, 5 بورے. تمہارے پیسے پورے ہو گئے. نہیں آپ کو دینا ہے نا 5 کروڑ, تو تول کے دیا تول کے دیا جاتا ہے. اور شاید آپ کو پتا ہو کہ ہمارے یہاں بہت سی سیکورٹی کمپنیز جو ہیں, آپ نے مجھ سے 50 کروڑ کا سودا کیا تو 50 کروڑ آپ مجھے کیسے دیں گے؟ نوٹ لے کر آئیں گے نا, کیش. تو سیکورٹی کمپنی کو دے دیتے ہیں کہ یار یہ پکڑیں آپ. یہ وہ سیکورٹی کمپنی کی گاڑی آتی ہے, وہ یہاں سے اٹھاتی ہے, آپ کو گھر پہ ڈلیور کر دیتی ہے. سیکورٹی کمپنی کیش کے اندر انوالوڈ ہے, اس کاموں میں انوالو ہے. اب تو آج کل یہاں تک بات چلی گئی ہے کہ لوگ ڈالر میں دیتے ہیں, بلینز میں دیتے ہیں. یہ گولڈ ہے نا, یہ گولڈ آپ کا چل رہا ہے کہ آپ کا گولڈ مہنگا ہوتا ہے, سستا ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ کس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے؟ ہاں یہ میڈیم ایکسچینج ہے. مطلب میڈیم ایکسچینج ہے کہ آپ کو میں نے آپ کو 50 کروڑ میں دینے ہیں, میں نے آپ کو تھیلی میں گولڈ کی 10 گولڈ کی بار دے دی, ختم. تو آپ کی ڈیل ہوگی. شہباز ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ابھی شامل کرتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شہباز ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہباز صاحب, ہماری ایک بہت بڑی میجورٹی جو ہے وہ سیلری طبقے کی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, اور سیلری طبقہ بہت پریشان ہے. اور وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر اس وقت جو ٹیکس کی شرح ہے وہ جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیے, سیلری کی ٹیکسیشن کا جو ریٹ ہے وہ ٹوٹلی انجسٹیفائڈ ہے. ہم اس کو بڑھا کر لے گئے ہیں 40 تک. ٹھیک ہے, اور یہ کسی بھی حال میں کسی بھی مہذب معاشرے میں 25 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا. اچھا, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ سیلری کا ٹیکس نکالتے ہوئے وہ جو بندہ ہے, وہ سیلری بنانے والا, ٹیکس بنانے والا, وہ سرکاری افسر اپنی سیلری دیکھتا ہے. تو اس کی سیلری آمدنی تو ہوتی ہے آدھی تو وہ باہر سے کما رہا ہوتا ہے افسر. تو اس کے لیے ریٹ ریلیونٹ ہی, باقی سیلری طبقہ تو نہیں کما رہا, اس کے لیے ریٹ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یار اگر 4 لاکھ میری گورنمنٹ دے رہی ہے, 4 لاکھ پہ میں 40% دے دوں گا, 1,60,000. باقی وہ 10 لاکھ جو باہر سے کما رہا ہے وہ تو آفت ہے. اب تم تو 14 لاکھ اگر بنتی ہے, 14 لاکھ کا تمہارا 40%.
یہ ایک سائیکی ہے. یہ سائیکی ہے. وہ بیچارہ اس کی تو سرکاری آمدنی تو اس کا وظیفہ ہے. جو اس وقت نظام ہے ہمارا، پھر شہباز صاحب ہم یہی کہیں کہ اگر ہمارے یہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی، ایف ڈی آئی نہیں آتی، بزنس ایکٹیویٹی اس طرح سے نہیں بڑھتی، تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ٹیکس نظام اس طرح کا ہے. نہیں دیکھیں، یہاں پر ایک دو تین چیزیں ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ صنعت، دیکھیں یہ آپ نے ایک لفظ استعمال کر لیا ایف ڈی آئی. دیکھیں یہ بھی ایک بڑا مس نومر ہے. آج ہمارا سبجیکٹ ہے نہیں. دیکھیں ایف ڈی آئی پاکستان میں کس چیز کے لیے آئے گی بتائیں نا. آج اگر میرے پاس $10 بلین $1 بلین باہر پڑا ہے، میں بالکل پکا پاکستانی ہوں، تو میں کہوں گا یار میں نے پاکستان میں جا کے کاروبار کرنا ہے. یہ بھی ایزیوم کر لیں کہ پاکستان بہت اچھا ملک ہے، بہت اچھا اکنامیکلی ملک ہے، تو کون سی انڈسٹری ہے جس پہ جا کر میں انویسٹ کروں گا تو مجھے پیسے ملے، ریٹرن آئے گا. ایف ڈی آئی کا کانسیپٹ ہمارے یہاں غلط ہے. یہ ہم نے ایک مس نمبر دیا ہے. مگر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارا ٹیکس ریٹ سپر ٹیکس لگا کر تقریباً 39-40% تک پہنچ چکا ہے. رائٹ. یہ کسی بھی حال میں 39 تو ویسے ہی ہے بیکاز 10% سپر ٹیکس ہے، تو یہ ریٹ ہونا چاہیے 25. دنیا میں آج کسی بھی ملک میں ٹیکس ریٹ کارپوریٹ کے اوپر 30 سے زیادہ نہیں ہے، اور ہمارے یہاں 55 تک چلا جاتا ہے. ہمارے یہاں 49 ہے، 39 ہے پلس یہ سب کچھ. تو یہ جو ٹیکس ریٹ ہے اس کے ساتھ پاکستان چل ہی نہیں سکتا. اور اب کہہ رہے ہیں کہ 2600 ایسے جو رکاوٹیں ہیں ٹیکس کی وہ کم کی جائیں گی امپورٹس کے اوپر سے، تو پھر تو ہمارے جو لوکل مینوفیکچررز ہیں رکاوٹیں نہیں ہے یار. نہیں دیکھو یہ لوگ غلط بات کرتے ہیں. رکاوٹ کی بات نہیں ہے، رکاوٹ کی بات نہیں ہے. اگر کوئی چیز مجھے چائنا سے منگا کر 10 روپے کی پڑ رہی ہے اور اس میں مجھے ٹیکس بھی بچ رہا ہے، میرے پاس کوئی مزدور بھی نہیں ہے، تو مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں اس کی فیکٹری لگاؤں گا جب اتنی سستی آلریڈی مل رہی ہے. اکنامیکلی وائبل نہیں ہے نا میرے لیے. وہ بالکل ایسے ہی. میں کیسے کاروبار کروں گا؟ مثال کے طور پر یہ اینک کے فریم، اس لیے چائنا سے منگواتے ہیں آگے بھی. نہیں اینک کے فریم کی ہمارے جاننے والوں کی انڈسٹری تھی. اچھا. بڑی، کافی بڑے لیول کی، شاید ایسٹرن آپٹیکل نام تھا اس کا. وہ بند ہو گئی اس لیے کہ اب جو چائنا سے فریم آ رہا ہے وہ اتنی اچھی کوالٹی کا اور اتنا سستا ہے کہ وہ آپ آپریٹ ہی نہیں کر سکتے. ہم ابھی تک ایگریکلچر پہ جب ٹیکس دیکھتے ہیں، جو انکم ٹیکس ہے وہ تقریباً 40% تک چلا جاتا ہے. یار دیکھو اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹرائز بھی نہیں کر سکتے ہم آج تک اس لینڈ ریکارڈ کو. کیا جو ایگریکلچر کا لینڈ ریکارڈ ہے اس کو ہم آج تک کمپیوٹرائز بھی نہیں کر سکتے. نہیں، میں آپ کو بتا دوں، میں سندھ کا منسٹر فار ریونیو رہ چکا ہوں. بالکل اچھا. تو الیکٹرانک ریکارڈ سندھ میں پوری طرح کمپیوٹرائز ہو چکا ہے. سندھ میں ہو چکا ہے، پنجاب میں بھی ہو چکا ہے، پنجاب بھی ہو چکا ہے. مگر پنجاب گورنمنٹ نہیں چاہتی اس کو اپلائی کرنا. جو چیف منسٹر ہوتا ہے اس کے پاس 2 بندے ہیں جس کے تھرو وہ حکومت کرتا ہے. صرف 2 بندے، ایک ایس ایچ او اور ایک تحصیلدار. ایس ایچ او کے پاس یہ سارا کرائم ہوتا ہے اور تحصیلدار کے پاس لینڈ ریکارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر تحصیلدار والا لینڈ ریکارڈ وہ کمپیوٹرائز کر دے تو وزیر اعلیٰ چپراسی بن جائے گا نا. وہ جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ تحصیلداروں کا بادشاہ ہوتا ہے. تحصیلدار کے پاس نیچے پٹواری ہوتے ہیں. آپ اگر زمین پنگا لیں گے وزیر اعلیٰ سے تو پٹواری کو بیچے گا اور پٹواری کو بھیجے گا اور پٹواری شام کو آپ کی زمینوں پہ آئے گا، بولے گا سر یہ تو آپ کی زمین ہی نہیں ہے. تو آپ کیا کر لیں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کیس لڑتے رہے بیٹھ کے. تو پٹواری اور تحصیلدار جو ہے یہ اور جو ایس ایچ او ہے یہ پاکستان کے اقتدار کی جڑ ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ سارے جرائم کرتے ہیں، ہم لوگ سب چھوٹے موٹے کبھی ہوتے ہیں. جب آپ کوئی جرم کرتے ہیں تو آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے نا. ایف آئی آر ہوتی ہے نا. ایف آئی آر تمام جگہ پر پاکستان میں 99% جگہ پر اردو میں ہوتی ہے.
اگر درخواست اردو میں لکھی ہے, اگر آپ مجھے وہ FIR پڑھ کے دکھا دیں, میں نام بدل دوں گا, ٹھیک ہے, اچھا کہ وہ کیا لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آگے چلے. اچھا اگر FIR اردو میں ہو گئی, ٹھیک ہے, اب FIR ہو گئی, میں نے یہ بیچارہ سپوز کریں یہ کیمرہ مین ہے, یہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, اس نے ایک رکشہ والے کو مار دیا, اس کے خلاف FIR ہو گئی, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد FIR کے بعد اس کے خلاف کیس ہوگا. اب وہ جو کیس ہوگا وہ انگریزی میں ہوگا, کیونکہ ہماری کورٹ کی ساری پروسیڈنگز FIR اردو انگریزی میں ہے, ہوتی ہیں. کیس انگریزی میں ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس بیچارے کو کیا پتا کہ کون سی دفعہ لگ رہی ہے, کدھر سے جا رہا ہے, کدھر آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اسے کچھ نہیں پتا. پاکستان پینل کوڈ نمبر 384, 85, 86, 88, پتہ نہیں کیا کیا لگے جا رہا ہے. اچھا نہ اس کو انگریزی آتی ہے, نہ اس کو سمجھ آتا ہے, وہ ایک عجیب سے معاشرے میں کھڑا ہوتا ہے. اچھا یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں FIR الگ زبان میں ہوتی ہے اور لوور کورٹ کی پیشی الگ زبان میں ہوتی ہے. دنیا میں ہر جگہ سیم لینگویج میں ہوتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ کو کبھی ایران میں کسی تھانے میں جانے کا اتفاق ہو نا, کبھی موقع ملے, تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ 5 اسٹار ہوٹل میں جا رہے ہیں. ایون دبئی کی جو تھانے ہیں دے آر ویری آرگنائز, وہ بھی کمپیوٹرائزڈ ہیں, ٹھیک ہے. آپ صرف ایک کام کریں کہ پٹواریوں کے آفس میں اور تھانے داروں کے آفس کو آن لائن کر دیں پبلک کے ساتھ, پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. آپ یہ آرڈر کریں کل سے کہ جتنے بھی تھانے میں FIR ہوگی آن لائن درج ہوگی. نہیں, جتنے بھی تھانے میں FIR ہوگی وہ مجھے پتا ہوگی کہ کلفٹن تھانے میں آج کون سی FIR ہے, میں چاہوں تو دیکھ لوں. مجھے یہ آپ رائٹ دے دیں کہ پرانی انارکلی تھانے میں جو FIR آج ہوئی ہے فار آرگومنٹ سیک, وہ میں دیکھ لوں کہ بھائی کون سی FIR پرانے انارکلی تھانے میں ہوئی ہے. پھر آپ کی وہی بات کہ مشین کی انڈکشن, مشین لے آئیں آپ, یہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا. آپ مشین لے آئیں. ایک دفعہ کیا ہوا کہ کراچی میں CPLC بنی, سٹیزن پولیس لیزن کمیٹی, بالکل. تو یہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ FIR کو کمپیوٹرائز کریں گے, انہوں نے کر دیا. تو ایک صاحب نے افتتاح کرنے کے لیے کہا کہ یار افتتاح کرتا ہوں, تو انہوں نے چیک کیا تو اپنا نام ڈالا. اچھا کہ میرے نام پہ کوئی FIR تو نہیں اس نے ڈالا, تو ان کے خلاف 3 کیس نکلے مرڈر کے. یہ بڑا پرانا واقعہ ہے, مطلب یہ کہ وہ جب انہوں نے ڈالا کہ 302 کا کیس تو نہیں ہے شبر زیدی کے خلاف, تو پتہ لگا شبر زیدی کے خلاف 3 کیس نکلا ہے FIR کے. ویسے کس نے ڈالا تھا یہ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ FIR کو پبلک کیوں نہیں کرتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ کس لیے پاورفل ہے, وزیر اعلیٰ کس لیے پاپولر ہے. آپ وزیر اعلیٰ آپ آئے میرے پاس کہ یار مظفر گڑھ میں میرا پولیٹیکل اپوننٹ ہے, مجھے تنگ کر رہا ہے, تو وہ کچھ نہیں کرے گا, وہ فون کرے گا کہ یار یہاں کا AC اور تحصیلدار چینج کر دو. شبر صاحب آگے بجٹ آ رہا ہے, لوگ ایسے بہت مایوس ہو جائیں گے. ہم کچھ اچھی باتیں بجٹ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے واپس آتے ہیں. شبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم بیک. شبر ظہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی اس وقت جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں بہت سارے پہلو ہیں جو شبر ظہری صاحب ہمیں بتا رہے ہیں. اس وقت ہماری ٹیکس نظام کی بھی, جو اس وقت ہماری معیشت ہے اس میں کیا چیلنجز ہیں. شبر صاحب ویسے تو بہت ساری چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی بجٹ آ رہا ہے اور عوام کو بڑی امیدیں بھی ہیں کہ شاید ان کو کچھ کسی قسم کا ریلیف مل جائے گا. کیا پاسبلٹی ہے, جو اس وقت ہم نے ریسنٹلی یہ وار کی سچویشن دیکھی, مشرق وسطیٰ کی دیکھی, کہ گورنمنٹ کسی قسم کا ریلیف ہماری عوام کو دے دے؟ دیکھیے میں نے ابھی 2-3 TV پروگراموں میں ایک بیان دیا ہے کہ 28 فروری 2026 کو جو جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد دنیا وہ نہیں ہوگی ہے جو دنیا اس سے پہلے تھی. دنیا تبدیل ہو گئی ہے, اور اس جنگ کا کوئی بھی نتیجہ نکلے, کسی شکل میں بھی اس جنگ کا نتیجہ لکھے, یہ جنگ پاکستانیوں کے لیے ایک لحاظ سے بہت بہت تبدیلی کی نشانی ہے. اچھی تبدیلی, اچھی تبدیلی. پہلی تبدیلی جو اس میں اس جنگ سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی محکوم قومیں ہیں, جو لوگ امریکنز کے انڈیو انفلوئنس میں تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک امریکن مائٹ ہے, وہ
ٹارنش ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا. دوسرا جو ایران 40 سال سے سینکشنز تھا، وہ سینکشنز جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ سینکشنز نہیں رہیں گی. سینکشنز ایران سے ختم ہو جائیں گی اور سینکشن جب ختم ہوں گی تو پاکستان کو بہت فائدہ اس ہوگا. کا بنیادی فائدہ پاکستان کو ہوگا. تیسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا بہت زیادہ، جس طرح میں نے کہا نا کہ چائنیز کی ٹریڈ سے نقصان ہوا، اسی طرح بہت زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا دبئی کے سسٹم سے. اور وہ نیچرل بات ہے کہ جب آپ ایک کنٹری میں 40% ٹیکس رکھیں گے اور سامنے 1 گھنٹہ 40 منٹ کے لیول کے اوپر 0% ٹیکس ہے، 0% ٹیکس. تو یہاں پہ پیسہ بھی ٹرانسفر ہوا، لوگوں نے کاروبار بھی ٹرانسفر کیے، لوگوں نے پراپرٹیاں بھی بنائیں، وہ سارا جو ایک دم بیلون جو بنا تھا وہ پھٹ گیا. لوگ کہتے ہیں کہ پیسے واپس آئیں گے، میں کہتا ہوں واپس نہیں آئے، واپس آئیں یا نہیں آئیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. مجھے یہ پرواہ ہے کہ کم از کم اب نئے نہیں جا رہے ہیں. رک تو جائیں گے. نہیں رک گئے، نہیں جائیں گے، نہیں رک گئے. واپس کیوں نہیں آئیں گے؟ ریئل اسٹیٹ کے تو واپس آ سکتے ہیں. پھر وہی بات کہ ٹیکس کا مسئلہ. نہیں، ٹیکس کا مسئلہ ہے اور مطلب آئیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کبھی بھی نہیں آئیں گے، مگر اوور دا ٹائم. اچھا، وہ جو پیسے انہوں نے باہر لگائے ہیں وہ جنگل میں مور نہ چاہے. اگر میرے پاس ایمریٹس ہل میں ایک بنگلہ ہے فار آرگومنٹ سیک جس کی ویلیو $5 ملین ہے، تو میں دبئی میں ایمریٹس ہل میں بنگلے کا کروں گا کیا؟ بیٹھ جاؤں گا جا کر کتنے دن، کیا کروں گا کیا وہاں پہ؟ اگر وہاں کاروبار ہی نہیں ہے یا میری فیملی نہیں ہے، میرے رشتے دار بھی نہیں ہیں، میں نے وہاں عربیوں کے ساتھ عربی بولنی ہے، کرنا کیا ہے؟ تو وہ ٹیکنیکلی وہ پیسہ ضائع ہو گیا ہے. شبیر صاحب، آپ کی اس بجٹ کو لے کے کیا تجاویز ہیں حکومت کو؟ میرا یہ ویو ہے کہ گورنمنٹ اس بجٹ میں رسک لے لے. کس قسم کا؟ ایک رسک یہ لے کہ سبسٹینشیل ٹیکس ریٹ کم کر دے. اچھا. سیل ٹیکس کا ریٹ کم کر دے، جو 18 ہے 18% اس کو 12 کر دے. اچھا. اور 12 سے بھی کم کر دے. تیسری بات ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ پورٹ قاسم اور اسٹیل مل اور دھابیری انڈسٹریٹ کو ملا کے ایک نیا کراچی پورٹ سٹی بنا دے جو جبل علی کو ریپلیس کرے، بالکل نیا دبئی بنا دے. اس کی سیکورٹی انشور کر دے، اس کا نام کر دے کراچی پورٹ سٹی. اس کو ٹیکنیکلی صوبائی گورنمنٹ سے بھی آزاد کر دیں، اس کو فیڈرل گورنمنٹ سے بھی آزاد کر دیں کہ یار یہ ہے، یہاں پر آپ چلے گئے، یہاں رہیں آرام سے، کوئی آپ کو پریشانی کوئی. اس کا آپ الگ ویزا کر دیں، آپ اس کا الگ آئیڈینٹی کر دیں کہ یار یہ ہے، اور آپ دیکھیں گے 2 سال میں یہ دبئی بن جائے گا. شبیر صاحب بہت شکریہ. وقت کی قلت ہے اور بہت ساری باتیں آپ سے ہو سکتی تھی بجٹ ریلیٹڈ. تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہم نے کوشش کی جاننے کی اس بجٹ میں عوام کے لیے کیا ریلیف ہوگا، لیکن ظاہر ہے جس طریقے سے ڈائسیکٹ کیا شبیر ظہری صاحب نے، مسائل بہت سارے ہیں اور حکومت کے چیلنجز بھی ہیں، لیکن پاکستان کی پوزیشننگ بھی بدل رہی ہے اور اس کا فائدہ حکومت کو اٹھانا چاہیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.